वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करने से कबल इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत की। मुराद अली शाह ने कहा, ईरान पर हमला पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइली जाहिरियत का नोटिस ले। भारत में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करता हूँ। तैयारा हादसे में मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 12% तक और पेंशन 8% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया है। बजट तखमीने 3056 अरब रुपए के मुकाबले में 12% ज़ायद हैं। उन्होंने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान किया। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफे का फैसला हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया गया। बजट सिंध की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियतों को बरूए कार लाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये एक जामे बजट है, समाजी बेहतरी, बुनियादी ढांचे की जिद्दत और इक्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है। सिंध एक इनकलाबी साल के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध का एम्बुलेंस सर्विस और मोबाइल तशख़ीसी यूनिट्स को देही इलाकों तक तोसी देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, मालियाती मुंतकली में मुतवक्का कमी के बायस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती की गई है। इस साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रुकूम मुख्तस की गई हैं। कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट को वुसअत दी जाएगी। कराची की इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त 2025 तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। कराची के BRT मंसूबों में पेशरफ्त हुई है। येलो लाइन तकमील के करीब है। रेड लाइन 50% से ज़्यादा मुकम्मल हो गई है। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दाम भी बजट का हिस्सा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 4 IBA कम्युनिटी कॉलेज के क़याम का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम के लिए बजट में 12% इजाफा किया गया है। तालीम के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीमी बजट कल जारी अखराजात का 25% बनता है। प्राइमरी तालीम का बजट 136 अरब रुपए से बढ़ाकर 156 अरब रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी तालीम का बजट 68 अरब रुपए से बढ़ाकर 77 अरब रुपए कर दिया गया है। नए मालियाती साल में 4400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला किया गया है। 34,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों की अलहदा बजट अखराजात फराहम किए जाएंगे। गरीब हुनहार तलबा की मावनत के लिए सिंध एजुकेशन इंडोमेंट फंड में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि डेफिनेटली डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बजट 11.6 अरब रुपए से बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया है। मुख्तस रकम से मावन मालात, वज़ाइफ, NGOs के साथ शराकत दारी में मदद फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का बजट पिछले साल के 302.2 अरब रुपए के मुकाबले में 8% ज़्यादा रखा गया है। 140.9 अरब रुपए सेहत के इदारों और यूनिट्स को ग्रांट्स की मद में दिए जाएंगे। SIUT के लिए 19 अरब रुपए, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि लाड़काना में एक नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुराद अली शाह का कहना है कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। गवर्नेंस को जदीद बनाने, मईशत को फ़रोग़ देने के इक़दाम भी बजट में शामिल हैं। बजट में जारी अखराजात की मद में 2149.4 अरब रुपए रखे गए हैं। गुज़िश्ता साल जारी अखराजात 1912.36 अरब रुपए थे, जिसमें 12.4% इजाफा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। सूबाई बजट का मजमूई हजम 2119 अरब रुपए है। पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान, जबकि कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है।
بجٹ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ 157 ارب روپے سرپلس رکھا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی۔ ایگزیکٹو الاؤنس نہ لینے والے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس میں 15 سے 20% تک اضافے کی تجویز شامل ہے۔ بجٹ میں مجموعی طور پر تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے 1415 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 1255 ارب روپے بندوبستی اضلاع جبکہ 160 ارب روپے قبائلی اضلاع کے جاریہ اخراجات کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اہم خبر دیں گے، اسرائیل کے ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کر دیے۔ حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت متعدد فوجی کمانڈرز، 6 جوہری سائنسدان اور عام شہری شہید ہو گئے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق، ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 5 مرحلوں میں ایران کے 8 مقامات پر حملے کیے اور ان حملوں میں دارالحکومت تہران اور اطراف کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے تہران کے جنوب میں اصفہان، جنوب مغرب میں عراق شہر پر حملے کیے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے کرمانشاہ شہر کو بھی نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے نتنز میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ تبریز اور احوزاز میں بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایرانی شہر مشہد اور قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ قم میں واقع مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا، جو کہ انتقام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں عوام کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف سخت انتقام کا مطالبہ جاری ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال اسرائیل کی جانب سے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے شہر تہران میں میزائل حملے سے نشانہ بنانے کے بعد ایران کی جانب سے قم کی مسجد میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہرایا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے تہران میں فضائی حملوں کے بعد 2 اہم عبوری فوجی تقرریاں کر دی ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو جنرل حسین سلامی کی جگہ پاسداران انقلاب کا قائم مقام کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کو ایران کی مسلح افواج کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کو شہید میجر جنرل محمد باقری کا جانشین مقرر کیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیلی حملوں پر سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ خامنائی نے ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھنانہ جرم کیا، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا کر اپنی بدنما فطرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے اور اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اسے یہ سزا ضرور ملے گی۔ وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل کو اپنی اس حرکت کا بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائی حملے کے بعد تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام کمرشل پروازیں فوری طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ مزید حملوں کے پیش نظر ایویشن حکام نے یہ فیصلہ کیا، جس کے تحت ایئرپورٹ پر اندرون و بیرون ملک جانے والی تمام پروازیں تا حکم ثانی روک دی گئی ہیں۔ تہران سمیت کئی شہروں میں اسرائیلی حملوں کے بعد فضا میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ ایئرپورٹس اور فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ عوام کو بھی غیر ضروری سفر سے گریز اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عالمی ایئر لائنز نے بھی ایران کے لیے پروازیں وقتی طور پر معطل کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ طور پر پیش کی، جسے ایوان نے مکمل اتفاق رائے سے منظور کیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے پاکستان اسرائیلی بلا جواز اور ناجائز جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ حملہ ایرانی ریاست کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت
نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایسے اقدامات عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرات ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت، پارلیمنٹ اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں تاکہ مزید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں نقصانات پر ایران کی عوام سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ یہ سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل انتہائی تشویشناک ہے۔ شہباز شریف نے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر کہا ہے کہ خطرہ ہے کہ پہلے سے غیر مستحکم خطہ اس سے مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کشیدگی مزید بڑھی تو خطے اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل کی یہ جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات مشرق وسطی میں امن اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل اور قانونی حق حاصل ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعات کے حل پر زور دیا تاکہ خطہ مزید خونریزی اور عدم استحکام سے بچایا جا سکے۔ پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایرانی عوام سے اس مشکل کی گھڑی میں دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور خطے کے امن و استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام ذمہ دار اقوام اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ذمہ دار اقوام اور اقوام متحدہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ مختلف ممالک نے اس جارحیت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ سلطنت عمان نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ عمانی وزارت خارجہ نے حملوں کو خطرناک، غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی تنصیبات پر حملہ UN چارٹر کے منافی اور اسرائیلی رویہ ناقابل قبول ہے۔ چین نے اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں موجود چینی شہری صورتحال پر گہری نظر رکھیں، فوری طور پر حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آسٹریلی وزیر خارجہ نے ایران اور اسرائیل کی کشیدگی پر گہری پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ دونوں ممالک کو بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے، مشرق وسطی کو مزید عدم استحکام سے بچایا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھی اسرائیلی حملوں کو مشرق وسطی میں ناپسندیدہ پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں کو کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جارحیت کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل اور ایران سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ انطونیو گوتریس نے مشرق وسطی میں تازہ کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل اور ایران دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ گوتریس نے مشرق وسطی میں کسی بھی قسم کی فوجی کشیدگی کی شدید مذمت کی ہے۔ انطونیو گوتریس نے خاص طور پر ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر تشویش ہے جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ایٹمی مذاکرات کے دوران کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایران پر حملوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھا، اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں، تاہم ضرورت پڑنے پر اسرائیل کے دفاع میں مدد فراہم کریں گے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے آپریشن میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔
امید ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ایران کے پاس جوہری بم نہیں ہو سکتا، ہم مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی امید کرتے ہیں۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں متعدد ایرانی رہنما ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ نے واضح کیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ہمیں مطلع کیا کہ وہ یہ کارروائی اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے امریکی افواج کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور ہم اپنے علاقائی اتحادیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کو امریکہ کے مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد ایرانی ایئر اسپیس کی بندش کی وجہ سے پی آئی اے نے گلف ممالک سمیت ٹورنٹو اور پیرس جانے والی پروازوں کا فلائٹ پلان تبدیل کر دیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق گلف جانے والی پرواز عمان کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ سعودی عرب، بحرین اور یو اے ای کی پروازیں مسقط فلائٹ انفارمیشن ریجن سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ٹورنٹو اور پیرس جانے والی پروازیں عمان کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے خطے میں سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی فضائی حدود مؤثر طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اضافی فضائی ٹریفک کا معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں۔ مؤثر ایئر اسپیس مینجمنٹ کے ذریعے اضافی فضائی نقل و حرکت سے بخوبی نمٹا جا رہا ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت نے دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ عالمی سطح پر سنتاس معاہدے، مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا ایشو اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان امن کو خواہاں یورپ جی ایس پی پلس جاری رکھے اور بھارتی جارحیت روکے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے بیلجیم کی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یو این میں دہشت گردی سے متعلق کمیٹیوں کی ذمہ داری پاکستان کو دینا بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کو ٹیررستان کہنے والے بھارت کو یو این سے منہ توڑ جواب ملا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے اسرائیل، فلسطین اور ایران کا تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نیتی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا کی لیڈرشپ پہلے جنگی جنون کو روکتی رہی، اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ملک احمد خان نے کہا کہ جنگ نے فلسطین کو تباہ کر دیا، لاتعداد بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، غزہ میں انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اور غزہ میں ریاستی دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جنگیں آزادیوں کا قتل کریں گی، انسانی حقوق کی جدوجہد کا قتل ہوگا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ کہتے ہیں جنگ کے دوران سب سے بڑا قتل سچ کا ہوتا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے حقائق مسخ کر کے پیش کیے۔ بھارت نے جھوٹ کی بنیاد پر اپنی جنگی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ میں امریکی صدر کا کردار قابل ستائش تھا۔ خبر دیں گے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی درخواست ضمانت منظور۔ عدالت نے بار بار ضمانتوں پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کے روبرو 5 اکتوبر کو جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے علیمہ خان اور عظمی خان کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ جان بوجھ کر بیل لمبی کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتے، کورٹ میں آنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو پولیس کے پاس کیسے جائیں گی؟ عدالت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں بھی آپ نے یہی کیا، 8 ماہ بیل چلائی اور عدم پیروی پر خارج کر دی۔ پچھلی سماعت پر بھی آپ نے کہا وہ فیصلہ باد ہیں، سال ہا سال بیل چلا کر عدالتوں کا نام خراب نہ کریں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ سے متعلق قرارداد منظور کرتے ہوئے فوری، غیر مشروط اور دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی صورتحال پر خصوصی سیشن میں شہریوں کے تحفظ، قانونی اور ہیومینیٹیرین ذمہ داریوں کے خیر حق میں قرارداد منظور کی۔ پاکستان اس قرارداد کو اسپانسر کرنے والے ممالک میں شامل تھا۔ پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں 149، مخالفت میں 12 ووٹ جبکہ 19 اراکین غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسرائیل کی جانب سے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی گئی۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی پر زور دیا گیا۔ عالمی قوانین کی تعمیل اور خلاف ورزی کرنے والے کے احتساب کا مطالبہ کیا گیا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.